जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। बिल्कुल मामला जो है ना बहुत करीब आन पहुंचा है। 2 दिन रह गए हैं। आज 24 मार्च है। यहाँ पे कल इसका सेशन भी होना, इजलास भी होना, लेकिन कहा जाएगा कि वो सेशन जो है वक्ती तौर पर एक MNA साहब यहाँ पे वो फौत हो गए थे, उनकी दुआ पढ़ के वो शायद उसको एडजर्न कर दिया जाए। सो असल जो मैच जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में आके बताया जा रहा है 28 के करीब की जो बताई जा रही है कि वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस पे सारी कुछ वोटिंग वगैरह होनी है, तो वही जो है उसका फैसला करेगा। सो 2-3 दिन रह गए, पता चल जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उनकी किस्मत जो है किस साइड पे जाती है, उन्हें फातह करती है या वो कुछ उसके बाद पाकिस्तानी आके उसके कहते हैं एक उसके तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना पास होगी। सो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो जो आजकल आज की तारीख चली आ रही है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से आके डिसीट नहीं हुआ या आप कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना उसके खिलाफ ये कामयाब नहीं हुई या कोई नई तारीख बनाई जाती है। ये तो एक अपनी जगह पे इस पर बात करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो वहाँ पे आके उन्होंने एक आप कह सकते लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने जो गैम्बल खेला था और वहाँ पे सदारती उन्होंने रेफरेंस भेजा था, क्या उसकी आके उम्मीद रखी जा सकती है कि खान साहब को वहाँ से जो रिज़ल्ट चाहते हैं कि अगले 1-2 दिन में उनके पास कोई फैसला आ जाना चाहिए, क्या वो मुतवक्के है प्रोसीडिंग में? आज जो वहाँ पर सिग्नल आए हैं वहाँ पे क्या बातचीत हुई है, प्लस जो पार्टीज़ को कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को, उसके बाद ये नवाज़ लीग को, और फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनको, और JJO को कि आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इस पर जो आया था रेफरेंस आया था इनके खिलाफ, MNAs के खिलाफ जो बागी हैं कि इनको कैसे इनको रोका जा सकता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने उसमें रीजनिंग एंड लॉजिक्स दिए, इस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने, अच्छा इससे पहले इंपॉर्टेंट बात पे हूँ कि इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दिया, उनका भी एक आया 1.5 मिनट के करीब का एक उनका क्लिप चला है जिसमें बड़ा मुख्तसर क्रिस्पी और बड़ा पावरफुल उन्होंने मैसेज जो है ना कौम को डिलीवर किया कि 27 तारीख को आप लोग बाहर निकलें, बदी और इसका नेकी के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। और उनका यह ख्याल है कि वो नेकी के साथ खड़े हैं, बदी की कुव्वतें जो हैं उनके खिलाफ गैंग अप हो गई हैं। सो इस्लामिक उन्होंने आके उसके कोटेशंस उसमें कुरान पाक से या उसके बाद इस्लाम में से कोट करते हुए उन्होंने उनको अपील किए मासेस को कि वो उनका आके ये साथ दें और बड़ी तादाद में बाहर निकलें ताकि हमेशा के लिए ये लोटाक्रेसी जो है ना इसको ख़त्म किया जा सके। वो भी एक बहुत बड़ा मतलब अचानक जैसे मैंने कहा डेवलपमेंट जो है ना तेज़ होना शुरू हो गया। लास्टली जिस पे बात करने की ज़रूरत है, जिसका ज़्यादा मैं कहूँगा इस वीलाग का मकसद है कि 27 तारीख को इमरान खान साहब क्या बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्या उनके जहन में है। अब ज़्यादा फोकस जो है मतलब पिंडी में या पारे में जो बताया जा रहा है, या मैंने यहाँ पॉलिटिकल सर्कल्स में जो पॉलिटिकल जमातें हैं सारी वो भी इस पे सोच रही हैं, या आप कह सकते हैं जर्नलिस्टिक सर्कल जो है वो भी इस पे आके अपनी गॉसिप्स कर रहे हैं, र्यूमर्स कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं जो कहते हैं ट्रम्प कार्ड है मेरे पास, बिल्कुल सब कुछ मैं उलट कर रख दूंगा और मेरे मुखालफिन जो है ना ये दौड़ते नजर आएंगे और उनको कुछ नहीं होगा। सो एक बहुत बड़ा इस पे स्टेक पे है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऐसी चीज़ है। इवन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी उनके ऐलानात के बाद वो क्यूरियस है, वो तजस्सुस का शिकार है कि खान साहब ऐसा क्या ऐलान कर सकते हैं जिसके बाद चीज़ें जो है ना वो उनके एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाएंगे, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो सबको शिकस्त देकर उन पर अपनी सवारी जारी रखेंगे। सो इस पे भी बात करते हैं कि क्या सिनारियो हो सकते हैं, क्या तकरीर हो सकती है, या तकरीर से हटकर स्टेप क्या ले सकते हैं वो जिसके बाद उनके सर्वाइवल के मसाइल हैं। सो इस पे बड़ा कुछ अहम कोई मेरी लोगों से बातचीत हुई है कि क्या हो सकता है इस पर। तो सो ये कमिंग फ्राम ये उससे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें बड़ी अहम आज वहाँ पर डिबेट्स हुई हैं। और जो लगा है मेरी कल भी रात आमिर मतीन साहब से इस पर बहस हो रही थी कि अगर आपने रास्ता रोकना, अब हम थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बात कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब ने भी उनको बात करना शुरू की है, आप उसके मॉरल इश्यूज़ पे जा रहे हैं। मॉरल इश्यूज़ अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हीं मॉरल इश्यूज़ को कानून की शक्ल दी जाती है, आइन की शक्ल दी जाती है, तो फिर आपको उसमें मॉरल में से या कानून में से किसको फॉलो करती हैं स्टेट जो हैं। और हर बंदे का मोरालिटी का लेवल डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंट होगा, मेरा होगा, किसी और को। बहुत कम होता है कि कलेक्टिव जो मॉरल जो है ना लोग उस पर खड़े रहेंगे। मतलब बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको मॉरल ग्राउंड डिफरेंट अंदाज में देख रही हैं। ये जो यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनकी हिमायत की डिफरेंट अंदाज से देखते हैं, वो इसको ज़मीर की आवाज़ समझते हैं। इमरान खान साहब के जो हामी है वो मोरालिटी लेवल पर जो है वो लोटाक्रेसी कहते हैं कि बिक गए पैसे ले ले। सो यहाँ पर भी मोरालिटी जो है वो थोड़ी सी आगे डिफरेंट है, डिवाइडेड है। दुनिया भर में मोरालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती हैं, आपके मेरे ज़मीर की आवाज़ें मुख्तलिफ हो
ہو سکتے آپ کی ضمیر کی آواز جو ہے وہ میرے ضمیر کی آواز سے نہ ملے، یا میرے ضمیر کی آواز کو آپ نہ پسند کریں، آپ کہیں نہیں جناب چھوڑیں جی کیا بات کر رہے ہیں ایسے، یا آپ غلط بات کریں. سو وہاں پہ اپنی جگہ پہ لہٰذا بعض دفعہ جو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ضمیر سے ہٹ کر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے انہیں قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے، آئین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. وہ آئین جو پارلیمنٹیرینز نے بنایا، انہی لوگوں نے بنایا جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں. سو یہی سوالات آج انہوں نے اٹھائے بھی ہیں کہ آپ نے فیصلہ جو ہے وہ قانون پہ کرنا ہے یا ضمیر کے مطابق کرنا ہے. لیکن عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ اس کی ضمیر کی بات کریں گے، لوٹکریسی کی بات کریں گے تو عام آدمی کو یہ بات زیادہ وہاں پر سمجھ آئے گی. خیر اس پہ تو آتے ہیں. تو میں نے وہ جو چیز دیکھی یہ جماعتیں یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا آرگومنٹ ہے جو ان کے وکیلوں نے وہاں پہ پیش کیا ہے، وہ 2-3 چیزیں ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے میری ریڈنگ مے بی رانگ، میں کوئی اگر ٹیکنیکل یا وہ نہیں ہوں، کوئی لا کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی جو نو ہو میں نے ان کو پڑھا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کو. انہوں نے 2-3 چیزیں جو کورٹ کے سامنے رکھی ہیں جس سے وہ لگتا ہے عمران خان صاحب کا کیس جو ہے شاید اس طریقے کا فیصلہ وہ نہ لے سکیں جس طرح کا وہ لینا چاہ رہے تھے، کہ پہلے ہمیں پاور دے دی جائیں، آپ پہلے ہی بتا دیں 28 تاریخ سے کہ اگر کسی ممبر نے ڈیفیکشن کی تو تاحیات نااہل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکے گا، وہ اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. شاید اس طرح کی رولنگ میرا خیال ہے، آئی میں بھی رانگ، وہ شاید نہ آ سکے. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا ہے جو بڑا تھوڑی سی آپ کو سمجھ میں آنے والی بات، انہوں نے کہا جناب کہ یہ بہت ارلی ہے ریفرنس، ابھی تو انہوں نے اس پہ وہ نہیں کیا، ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ابھی انہوں نے ڈیفیکشن نہیں کی، ابھی ان کو نوٹسز جاری نہیں ہوئے، ابھی ان کی اس الیکشن کمیشن کے سامنے ہیئرنگ نہیں ہوئی، ابھی ان کے خلاف ریفرنسز نہیں فائل ہوئے. اور اگر الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیتا ہے تو کل کو وہ آئیں گے سپریم کورٹ کے پاس، چیلنج کریں گے جو ممبر جو ہے کہ ہماری ڈسکوالیفیکیشن جو ہے غلط کی گئی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی آ کے سنے گی. وہ کہتے ہیں یہ تمام پوائنٹس جو اٹھائے ہیں حکومت نے یہ اس وقت کے کرنے کے ہیں جب آپ کے سامنے اپیل آئے گی. اس وقت یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں کہ ان کو تاحیات نااہل کرنا ہے، انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا اس وقت ڈٹرمن کرے گی کہ ان کو کیا سزائیں مل سکتی ہیں. 1-2 سزائیں تو وہاں کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، لیکن کتنے عرصے کے لیے ہو جائیں گے؟ تاحیات ہوں گے، 1 ٹائم ہوں گے، 5 سال کے لیے ہوں گے، کب کے لیے ہوں گے؟ سو ان کا یہ کہنا تھا ساری چیزیں ہیں آپ کو وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈسینٹ ہے، انہوں نے لوگ وہاں ان سے اختلاف کر رہے ہیں، رادر دین وہ کہتے ہیں فلور کراسنگ کی بجائے یا ڈیفیکشن کی بجائے جو لفظ یوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے ڈسینٹ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی سے کر رہے ہیں، اپنے پرائم منسٹر سے کر رہے ہیں، ان کی پالیسی سے کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں سے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کلاز ان پہ اپلائی نہیں کرتی. وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ڈبیٹ ہے. تو اس پہ بھی سپریم کورٹ نے جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ ڈالنے سے تو نہیں روک سکتے، ان کو کیسے اسٹاپ کریں کہ ووٹ ابھی ڈلا نہیں ہے، ابھی وہاں پہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی، ایکٹ جو ہے ابھی ہوا نہیں ہے. ایکٹ ہوگا تو اپلیکیشن آف لا جو ہے وہاں پہ وہ شروع ہوگی. پلس میری اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آگے جن لوگوں نے لا بنایا تھا اس وقت کہ جناب کہ تحریک عدم اعتماد کا، پھر ایک ہی کام کر دیں، پھر لا میں سے امٹ کر دیں کہ تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف نہیں آتی، لا کو چینج کر دیں. پھر آپ لوگ پھر آپ کے خلاف ان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا جا سکتا، پرائم منسٹر کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا. پھر ایک ہی لائن ڈالیں کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا 5 سال کے لیے رہے گا، کوئی بندہ اس کے خلاف کوئی موشن نہیں لا سکتا ہے، تحریک نہیں آ سکتی اور نہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. اگر میرے لیے کنفیوژن ہے تھوڑی سی، میرے لیے آپ ہو سکتے کلیئر ہوں کہ ایک طرف آپ اس میں پروویژن دے رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں جناب جو لائے گا اس کو ہم ڈیسیٹ کر دیں گے اور مستقل کر دیں. سو دیر آر کنٹراڈکشنز. اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا میرا خیال پارلیمنٹ نہیں آپ کی ڈیموکریسی کو چلانا، پھر تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں گے. سو جن لوگوں نے کلازز رکھی ہیں کچھ، تو پرائم منسٹر پہ کچھ وہ دباؤ رہنا چاہیے، ہاؤس کے ممبران کا بات کر سکیں، وہ بیٹھ کے اس پہ تنقید کر سکیں. یہ بہت بڑی تعداد سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر پاکستان وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا، تو اس کے خلاف آگے ووٹ کر سکتے ہوں. بہرحال وہ بہت سارے کور انہوں نے اس میں پرووائڈ کر دی ہیں. یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، دیکھتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ جس کی آپ سارے میرا خیال ہے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس کیا ایسا بم شیل ہے جو وہاں پر ڈراپ کرنا چاہتے ہیں 27 کو. ایک تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ دکھانا چاہتے ہیں، فوج اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں، اپنے پولیٹیشنز جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی، میڈیا کو بھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اپنے کو ریوائیو کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر ان کے خلاف سٹیپس لینا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ باہر نکلیں گے تو اس کے بعد مشکل ہو جائے گا ان پاورز کے لیے جو ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی انتہائی دھواں دھار قسم کی آ کے تقریر کریں اور
سب کو بتائیں کہ جناب کہ میں نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی, میرے لیے کیا کیا مسائل پیدا کیے گئے, کیا الائیز نے مجھے بلیک میل کیا اور یہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں وہاں پہ ان کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو میرے لیے یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں. میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا, میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, میں نے یورپینس کو کہا جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں رشیا پہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے, تو اس وجہ سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے. وہی جو پہلے بھی باتیں کرتے, لیکن چارج مجمع کے سامنے عمران خان صاحب اس وقت سب سے اچھی تقریر کی حد تک تو بیسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے. اس عملی اقدامات اگر اتنے نہ کر سکے ہوں وہ علیحدہ ایشو ہے, تقریر ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ہے ان کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہے کہ جب میں قوم کو وہاں پہ مورل گراؤنڈ پہ وہ اپنے اس پہ نیشنلزم پہ آ کے بات کروں گا, پھر اس میں ساتھ میں اسلام کی سربلندی کی باتیں بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ میں اس کا آپ کی قوم کا اکیلا مسیحا ہوں اور میں اتنے فرنٹس پہ لڑ رہا ہوں, اور صرف اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے یا اس نیشنلزم کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, تو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سو میرے اوپر وار کرنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. ایک تو یہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے. دوسرے بہت ساری چیزیں یہ کہی جا رہی ہیں کہ ایک دو نے کہا کہ شاید وہ اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیں, تو وہ یہ بعد میں بات وہ کہتے ہیں جب آپ کا نو کانفیڈنس موشن آ جائے پھر آپ اسمبلی وغیرہ جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے. لہٰذا وہ بھی آپشن اس پہ سائڈ پہ, اس کو تو ایک دو لوگ کہہ رہے تھے تو وہ بھی سائڈ پہ چلا گیا. تیسرا یہ ہے کہ بہت بڑی اس میں تقریر کریں بڑی ساری, اور تقریر کرنے کے بعد وہ آ کے کہیں جی ٹھیک ہے جی میں اس کے بعد ریزائن کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی نیا ہاؤس آپ اس میں لے رہے ہیں. 6 مہینے دیکھتے ہیں کہ بھانوتی کا نیا کنبہ جو بن رہا ہے, یہاں پہ زرداری صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مولانا صاحب بھی ہیں, پرویز علیہ صاحب بھی, سارا ایک دوسرے کو جہاں کھینچتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے انہوں نے حشر نشر کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو کرپشن کے الزامات لگائے یا جو بھی انہوں نے گھسیٹنا تھا لے ہیں جی. 6 مہینے دیکھیں, ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں میں نہیں کر سکا لیٹ سی یہ کر سکتے نہیں کر سکتے. سو ایک ڈیموکریٹک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آنریبل طریقے سے کہ آپ اعلان کر دیتے مجمع میں کہ میں کوئٹ کر رہا ہوں سر, اور صاف ظاہر بہت بڑا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے ہمارے لیے, کوششیں کر رہے تھے, ایفرٹس کر رہے تھے, اتنے بڑی تعداد میں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں چور ڈاکو مل گئے اور سازش کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا. یہ تیسرا ہو سکتا ہے. اور اگلی جو سٹیج ہے جو زیادہ ڈینجرس ہے, جس پہ بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہے اس کیئرفل ہیں کہ وہ کوئی اس میں چینجز کر سکتے ہیں. کوئی مطلب ہے ان کو اگر آرمی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, آرمی کمانڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, ریئیکشن بھی نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی نیا جو ہے وہ بندہ وہاں پہ آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے کیونکہ آلریڈی تعلقات کا کہا جا رہا ہے شاید ریلیشن شپ جو ہے نا وہ نہیں ہے. سو اتنے بڑے مجمع کے سامنے اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس میں آرمی کمانڈ میں چینجز کر رہے ہیں تو ان کے لیے آرمی کے لیے ریئیکٹ کرنا بڑا مسئلہ بن جائے گا, اور وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لا سکیں گے جو 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کے خلاف لیا گیا تھا. وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کا ٹرمپ کارڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہوا خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں, آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل, تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ میسج کلیئرلی وہ دے چکی ہے کہ پھر اس کو ریزسٹ کیا جائے گا اس طرح کے فیصلے کو اور اس طرح کے ڈیسیجنس کو کہ اس وقت آپ جائیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے کوئی اپنی مرضی کا کوئی وہ جو ہے نا وہ لگانے کا اس کو جرنل کی کوشش کریں. بعض کہتے ہیں جی موسٹ سینئر کو لگا دیا جائے تاکہ آرمی کے اندر اس میں ریئیکشن بھی نہ آئے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وٹ ایور آپ کچھ کریں گے تو ریئیکشن اس پہ ضرور آئے گا. سو دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے کے مووز کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں عمران خان صاحب ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, ان کو مطلب ہے ان کے نروز جو ہے نا ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس پہ گیس کرتی رہے کہ جناب کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں, اس پہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ گیس کرتی رہیں, سب کو اس میں ڈال دو کہ جناب کہ عمران خان صاحب کیا کرنے والے. باقی کچھ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح کے بڑے بڑے دعوے بڑے کرتے ہیں. دھرنے کے دنوں میں کہتے تھے بس آج رات امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی, کل پرسوں فیصلہ آ جائے گا, پرسوں یہ اس کو 4 دن بعد جو ہے نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں گے, فوج آ جائے گی, ٹیک اوور ہو جائے گا, فلاں ہو جائیں گے. سو اس طرح بھی وہ کہتے ہیں باتیں ہوتی رہتی تھیں. اس لیے خان صاحب جو ہیں موسٹ پرابلی وہ بلف کر رہے ہیں انہیں کو کرنے کے لیے کہ تاکہ اگر آرمی اگر اس میں سمجھتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات جو ہے نا دوبارہ ان کو نئے سرے سے ان کو طے کیا جائے. سو ان کو بھی میسیج سگنل ان کو ڈفرینٹ ڈراپ کیے جا رہے ہیں, میڈیا کو عوام کو ڈفرینٹ سگنل دیے جا رہے ہیں, اپوزیشن کو ڈفرینٹ سگنل دیے جا رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے نا بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. مطلب وہ یہ کہ دوسروں کے نروس سسٹم جو ہے نا اس کو چیک کیا جائے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے, وہ بلف کر رہے ہیں, وہ واقعی کوئی آگے ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ لینا چاہتے ہیں, یا وہ ایک ڈیموکریٹک ایک طریقہ ہے اس کو فالو کریں گے کہ 28 تاریخ کو ایک ہوتی ہے وہاں پہ پروسیڈنگ ہوتی ہے, ان کو فیس کرتے ہیں, وہ سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے, جمہوریت میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ اب یہ خان صاحب کے کیا ذہن میں ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے قریبی لوگوں کو نہیں پتہ. بہرحال گیم آف تھرون کہیں یا
وٹ ایور وہ شروع ہو چکی ہے. بس یہی توقع رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ڈیموکریٹک یہ فیصلہ لیں گے جو اس ملک اور قوم کے لیے اور ان کے اپنے کے لیے ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ 12 اکتوبر یہ 99 والی چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی کہ 10 سال لگے تھے پاکستان کو اس بحران سے نکلنے میں. لیٹ سی کہ بس ایک آدھ دن رہ گئے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا کچھ.